अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सियासी परंदों की अपने अपने घरों को वापसी का अमल शुरू हो गया है। नदीम अफजल चंद जिन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी पीपल्स पार्टी छोड़कर, अब उन्होंने भी पीपल्स पार्टी में वापस आने का फैसला किया है। आज नदीम अफजल चंद बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी में ऐलान करेंगे और कौन कौन से लोग हैं या सियासी परंदे हैं जो अपना घर छोड़कर, अपना आखेरा छोड़कर निकल गए थे, पीटीआई में हुक्मरान जमात में चले गए थे या एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर कूच कर गए थे और अब वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये नून लीग में भी कहानी चल रही है। नून लीग में भी मुख्तलिफ लोग वापस आ रहे हैं और अब आने वाले दिनों में मजीद लोग भी आएंगे। नून लीग मामलात भी ज़ाहिर है डिस्कस कर रही है, तय कर रही है। बहुत सारे लोगों को टिकट की यकीन दहानी भी करा दी गई है। पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं स्पेशली आज नदीम अफजल चंद का भी थोड़ा सा बताऊंगा और पीपल्स पार्टी में और कौन कौन से लोग हैं जिनको पीपल्स पार्टी वापस लेगी, फैसला क्या किया गया है सियासी लोटों के हवाले से। ये सियासी लोटे ही कहेंगे। नदीम अफजल चंद हमारे भाई हैं, दोस्त हैं। मेरी नदीम अफजल चंद से खुद से भी बात हुई है कुछ देर पहले और इसके अलावा कमर ज़मान कायरा से भी बात हुई। तो दोनों ने इस बात की तस्दीक की है कि नदीम अफजल चंद आज ज्वाइन कर रही हैं। और नज़र गोंदल भी, ये क्योंकि गोंदल फैमिली है, चंद गोंदल ही है, तो इनकी ज़ाहिर है ये इकट्ठे गए थे पीटीआई में। नदीम अफजल चंद को वज़ीर आज़म ने मुआविन खुसूसी भी मुकर्रर किया था इमरान खान ने, लेकिन वो वहाँ पे अनफिट थे। जिस तरह नूर आलम खान अनफिट हैं, राजा रियाज अनफिट हैं पीटीआई में, इस तरह इनका मिजाज, नूर आलम खान, नदीम अफजल चंद, राजा रियाज, नज़र गोंदल, इनका मिजाज ही जियालों वाला है, पिपलों वाला है, पीपल्स पार्टी का मिजाज है। ये दूसरी किसी जमात में फिट भी नहीं हो सकते। अब कमर ज़मान कायरा अगर नून लीग में जाए फ़र्ज़ करें तो वहाँ पे वो फिट नहीं हो सकते। खुर्शीद शाह अगर नून लीग में जाए तो नहीं फिट हो सकते, या पीटीआई में जाए। तो ये मिजाज होते हैं। खुर्शीद शाह का मिजाज पीपल्स पार्टी का है, जियाले वाला है। और सारी ज़िंदगी जब एक जमात के साथ किसी बंदे ने गुजारी होती है या सियासत का बड़ा अरसा गुजारा हुआ होता है तो फिर उसको अपना घर फील होने लगता है। अब उसको घर छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है और मुश्किल लगता है, फैसला मुश्किल होता है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर भी कुछ लोग सवार होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का इशारा हो जाता है तो वो चले जाते हैं। कुछ की और कुछ मजबूरियां होती हैं, इलाकाई मजबूरियां होती हैं, हलकों के हवाले से मजबूरियां होती हैं, अपने अवाम के वोटरों के हवाले से मजबूरियां होती हैं, तो फैमिली ताल्लुकात के हवाले से भी मजबूरियां होती हैं। तो बहरहाल मुख्तलिफ किस्म की मजबूरियां होती हैं। तो नदीम अफजल चंद गए थे तकरीबन, मुझे जो याद पड़ता है कि गालिबन 18 अप्रैल था। बहरहाल अप्रैल की 18-19 तारीख थी 2018 में, जब आम इंतखाबात होने जा रहे थे 25 जुलाई 2018 के। उससे बिल्कुल 3 महीने तकरीबन पहले 18 अप्रैल समझें, और 2018 को ये पीटीआई में शामिल हुए थे। इमरान खान ने पट्टा जो पहनाते हैं पीटीआई का, जो शमूलियत करता है झंडे वाला, कपड़े वाला, तो वो भी इनको पहना दिया गया था। उन दिनों में बिलावल भुट्टो जरदारी ने तंज भी किया था नदीम अफजल चंद पर। और नदीम अफजल चंद के हवाले से पीपल्स पार्टी को दुख ये था उन दिनों में कि नदीम अफजल चंद की जितनी एक्सेस थी पीपल्स पार्टी में, बिलावल भुट्टो जरदारी तक या आसिफ अली जरदारी तक, जरदारी हाउस हो, बिलावल हाउस हो, बिल्कुल यानी जो मरकजी रहनुमा जो होते हैं उनमें इनका शुमार समझा जाता था और काबिल एतमाद साथी समझा जाता था नदीम अफजल चंद को। लेकिन नदीम अफजल चंद भटक गए थे, पीपल्स पार्टी छोड़कर दूसरे ट्रैक पर चले गए, पीटीआई में चले गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको मुआविन खुसूसी भी मुकर्रर किया, लेकिन वज़ीर आज़म का प्रेशर होता था अपने लोगों पर, तर्जुमानों पर। ये वज़ीर आज़म के तर्जुमान थे नदीम अफजल चंद भी, लेकिन नदीम अफजल चंद पीटीआई का दिफा नहीं कर पा रहे थे और वो करना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि पीटीआई के जो इकदामात थे, अब उनको नदीम अफजल चंद एक
ذرا ریئلسٹک قسم کے مزاج کے اور بڑے نفیس قسم کے مزاج کے آدمی ہے، اور بہت اچھا بیہیو رکھنے والے، سب کے ساتھ باعزت طریقے سے، محبت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یہ ندیم افضل چند کے مزاج میں جو عاجزی ہے وہ یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ تو ندیم افضل چند اس وجہ سے بھی پی ٹی آئی میں انفٹ تھے کہ پی ٹی آئی کے جو اقدامات تھے وہ ان کے یعنی جو ان کی خواہش تھی اس کے خلاف تھے، تو ان کو کیسے وہ دفاع کر سکتے تھے؟ تو وہ دفاع نہیں کر پاتے تھے۔ وزیر اعظم کا پریشر ہوتا تھا، اپوزیشن کو گالیاں دو، اپوزیشن کے خلاف الزام تراشی کرو، اپوزیشن کو گندا کرو، لیکن ندیم افضل چند نے بلاول بھٹو زرداری کے خلاف ایک بیان بھی نہیں دیا، کبھی مجھے یاد نہیں ہے کم از کم بلاول بھٹو زرداری ہوں یا آصف علی زرداری ہوں یا پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بیان بازی انہوں نے نہیں کی، اور کوشش کرتے تھے کہ ٹی وی ٹاک شوز میں بھی وہ مجبوری میں کبھی کبھار چلے جاتے تھے، لیکن اوائڈ کرتے تھے کہ کسی ٹی وی ٹاک شو میں نہ جاؤں، ایسے کسی میں گیسٹ کے ساتھ نہ بیٹھوں جس کے ساتھ اچھا تعلق رہا ہو ماضی میں اور پھر جا کے لڑائی کرنی پڑے مجھے۔ تو ندیم افضل چند اس طرح محتاط طریقے سے پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے رہے، پی ٹی آئی میں وقت گزارتے رہے۔ تو وزیر اعظم نے ان کو جنوری 2019 میں معاون خصوصی بنایا تھا، اور پھر 13 جنوری رواں سال 2022 کے 13 جنوری کو پھر معاون خصوصی کے عہدے سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس وقت ہی لوگوں نے ہم نے سمجھ لیا تھا کہ یہ واپس آئیں گے، کیونکہ میں ندیم افضل چند کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق ہے، دعا سلام میل ملاقاتیں، بھائیوں کی طرح عزت کرتے ہیں۔ تو ندیم افضل چند سے میں رابطے میں بھی رہا ہوں، ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ آج بھی جس طرح میں نے یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اس سے پہلے شام کو میری بات ہوئی ہے ندیم افضل چند سے، یہ خبر بریک کی تھی کہ ندیم افضل چند صبح پیپلز پارٹی میں، یعنی آج پیپلز پارٹی میں شمولیت کی واپسی پیپلز پارٹی میں واپس آ رہے ہیں، اور باضابطہ اعلان کریں گے۔ لاہور میں آج بلاول بھٹو زرداری جائیں گے ندیم افضل چند کے گھر، وہاں پر وہ واپسی کا باضابطہ طور پر اعلان کریں گے، اور نظر گوندل کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے پیپلز پارٹی میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو گوندل فیملی پیپلز پارٹی میں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی نکالا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں پیپلز پارٹی کی ریوائیول ہونے لگی ہے، اور یہ لانگ مارچ جو اسپیشلی بلاول بھٹو زرداری لے کے آئے ہیں، اب یہ تاریخ کا واقعی میں بڑا لانگ مارچ ہے۔ کراؤڈ بھی اچھا نظر آ رہا ہے، گاڑیاں بھی اچھی خاصی نظر آ رہی ہیں، 10-12 کلومیٹر تک گاڑیاں ہی گاڑیاں بتائی جا رہی ہیں۔ تو اتنا 10 دن تک، یعنی 10 دن تک لانگ مارچ، ابھی 10ویں دن پہ اسلام آباد میں پہنچے گا۔ مجھے نہیں یاد پڑ رہا کہ 10 دن تک کوئی لانگ مارچ چلا ہو، 2-3 دن لانگ مارچ ہوتے ہیں، وہ ایک دفعہ ہو گیا، لیکن بڑی کسی سیاسی جماعت کی طرف سے اتنا طویل دورانیہ لانگ مارچ کا یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا لانگ مارچ کراؤڈ کے حوالے سے بہت بڑا تھا، لیکن اتنے دن نہیں لگائے تھے، وہ 2-3 دن میں ادھر یہاں پر پہنچ گئے تھے۔ 31 کو یہاں پہ پہنچے تھے، شام کو پہنچنا شروع ہوئے تھے 31 اکتوبر کو، اور تو بہرحال 2-3 دن کا دورانیہ تھا ان کا، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے 10 دن لگائے ہیں لانگ مارچ کو۔ اور یہ ندیم افضل چند کی واپسی یا نظر گوندل کا واپس جانے کی تیاری، یہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کی ایک کامیابی بھی سمجھی جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کی ریوائیول بھی سمجھی جا رہی ہے پنجاب میں، کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی ریوائیو کر رہی ہے۔ اور ندیم افضل چند کے علاوہ، اچھا ندیم افضل چند کا یہ یعنی وہ اکتوبر میں اپریل 2018 میں گئے تھے، تو اب اپریل آنے والا ہے 2022 کا، تو یہ یعنی 3 سال 11 مہینے 3 سال 11 مہینے پی ٹی آئی میں رہے، لیکن انفٹ طریقے سے رہے۔ اور پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی ان تمام لوگوں کو واپس لینے کے لیے تیار ہے یا فیصلہ کر چکی ہے جن لوگوں نے پارٹی کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی نہیں کی، پارٹی کے پیٹ میں خنجر نہیں گھونپا، پارٹی قیادت پر الزام تراشی نہیں کی، اور انہوں نے
خاموش وقت گزارا ہے یا اوائڈ کیا ہے یا محتاط رہے ہیں، ان لوگوں کو تو پیپلز پارٹی واپس لے گی۔ راجہ ریاض کے حوالے سے کنفیوژن ہے ابھی بھی پیپلز پارٹی کے اندر کہ راجہ ریاض کو واپس قبول کیا جائے گا یا نہیں، یا کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ اس پر پیپلز پارٹی کا ابھی میری جو بات ہوئی ہے کچھ رہنماؤں سے، وہ کہتے ہیں کہ راجہ ریاض نے بھی پیپلز پارٹی کی قیادت پر الزام تراشیاں کی تھی، پیپلز پارٹی کے حوالے سے الزام تراشیاں کی تھی، حالانکہ پیپلز پارٹی نے ان کو بڑا نوازا تھا، پیپلز پارٹی نے پارلیمانی لیڈر مقرر کیا تھا، اور پیپلز پارٹی نے ان کو اپوزیشن لیڈر مقرر کیا، لیکن اس کے باوجود ان کو جو ہے یہ عزت جو ہے وہ ان کو شاید ہضم نہیں ہوئی، تو اس لیے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، اور پی ٹی آئی میں بھی انفٹ ہے۔ اب ظاہر ہے وہ واپسی کا ہی سوچیں گے یا پیپلز پارٹی۔ بہرحال ایسے لوگوں کو، مثال کے طور پر نور عالم خان ہے، ان کا تو جے یو آئی میں جانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جے یو آئی کی وہاں پہ حمایت کی ہے انتخابات میں، تو اس لیے شاید وہ جے یو آئی میں جائیں یا شاید پیپلز پارٹی میں جائیں۔ لیکن نور عالم خان نے بھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے بالکل بھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی پر کوئی الزام تراشی نہیں کی، پی ٹی آئی میں وہ بھی انفٹ ہیں۔ تو نور عالم خان، ندیم افضل چند، نظر گوندل، ایسے لوگوں کو پیپلز پارٹی واپس لینے کے لیے تیار ہے۔ ہاں، جو شاہ محمود قریشی ہیں یا راجہ ریاض ہیں یا فردوس عاشق امان ہیں یا فواد چودھری ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی میں تھے، ترجمان تھے بلاول بھٹو زرداری کے، اور ایسے لوگوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو، راجہ ریاض میں کنفیوژن ہے ابھی، باقی شاہ محمود قریشی کے بارے میں، فواد چودھری کے بارے میں یا فردوس عاشق امان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، رہنماؤں نے، بڑے اہم ذمہ داروں نے یہ بتایا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو پیپلز پارٹی واپس قبول کرے یا واپسی ان کو ویلکم کرے۔ باقی ایسے لوگوں کو جو خاموش رہے ہیں، الزام تراشی سے اوائڈ کیا ہے اور ایک سیاسی تہذیب میں رہے ہیں، تو ان لوگوں کو پیپلز پارٹی ضرور واپس قبول کرے گی۔ تو آغاز ہو گیا ہے ندیم افضل چند سے پیپلز پارٹی میں واپسی کا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اگلا ٹارگیٹ کون ہوگا، اگلا کون سا رکن ہوگا یا رہنما ہوگا جو پیپلز پارٹی میں واپس آتا ہے۔ لیکن نون لیگ بھی اسی طرح کا ہی فیصلہ کر چکی ہے۔ میں نے ایک ویلا کچھ دن پہلے کیا تھا، اس میں سیاسی لوٹوں کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کا فیصلہ بتایا تھا کہ سیاسی جماعتیں، نون لیگ، جے یو آئی، پیپلز پارٹی، ساری یہ فیصلہ کر چکی ہے۔ جے یو آئی کا ذرا الگ معاملہ ہے۔ جے یو آئی میں کیونکہ زیادہ تر نظریاتی قسم کے اور مذہبی عالم ہوتے ہیں، وہاں پہ ایم این ایز ہوں یا سینیٹر ہوں یا سیاستدان ہوں، تو زیادہ تر مذہبی ہوتے ہیں۔ اکا دکا کوئی ایسا رہنما ہوتا ہے جو مذہبی نہیں ہوتا لیکن جے یو آئی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح نور عالم خان ہے، وہ اتنے مذہبی نہیں ہیں جے یو آئی کے علماء کی طرح، تو اس لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اسپیشلی فیصلہ یہ کیا ہے کہ جی سیاسی لوٹے جو ہیں ان کو واپس قبول کرنا ہے۔ تو میں نے جب یہ پوچھا کہ سیاسی لوٹوں کو واپس قبول کرنے سے یہ تو آپ غلط روایات ڈال رہے ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کریں، ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہمیں الیکٹیبلز نہیں چاہیے، ہمیں ٹکٹ بھی تو دینا ہوتا ہے۔ اگر کسی حلقے پر ہمیں کوئی مضبوط امیدوار نہیں ہے تو ادھر کیا کریں گے، ہم حلقہ خالی تو نہیں چھوڑ دیں گے، تو وہاں پہ ہمیں مضبوط امیدوار، ایک کینڈیڈیٹ چاہیے ہوتا ہے۔ نشستیں ہر جماعت کو چاہیے ہوتی ہے۔ سیاست کس چیز کے لیے کی جاتی ہے؟ اقتدار میں آنے کے لیے، عوام کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو جب ہمارے پاس کینڈیڈیٹ مضبوط نہیں ہوگا، الیکشن جیت نہیں پائیں گے، سیٹیں نکال نہیں پائیں گے، تو پھر ہم اقتدار میں کیسے آ پائیں گے؟ تو اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں الیکٹیبلز اور مضبوط کینڈیڈیٹ ہر حلقے میں چاہیے۔ اگر کوئی حلقہ چھوڑ دیں گے، ٹکٹ کسی کو نہیں دیں گے، تو یہ بھی بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے ایک بڑی انسلٹ والی بات ہوتی ہے کہ جی فلاں جماعت کو تو وہ فلاں حلقے میں تو ان کو تو امیدوار نہیں ملے، جی فلاں حلقے جو ہیں، فلاں حلقے، وہاں پہ کسی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، وہاں پہ ان کو امیدوار نہیں تھا۔ تو یہ ایک مورال ڈاؤن بھی ہوتا ہے عوام کا بھی اور ان کے ورکرز کا بھی، ان جماعتوں کا۔
تو یہ سیاسی نقصان ہوتا ہے اس حوالے سے. تو تبھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیاسی لوٹوں کو اور ایسے لوٹوں کو جو فضیلت کے ساتھ رہے ہیں، جنہوں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی، کوئی گند نہیں کیا سیاسی حوالے سے، یا الزام تراشی نہیں کی، یا پارٹیوں کو جن پارٹیوں کو چھوڑ کر گئے تھے پی ٹی آئی میں، ان پارٹیوں کو کی پیٹھ میں کھنجر نہیں گھونپا، تو ایسے لوگوں کو واپس قبول کیا جائے گا. ابھی ریسنٹلی نون لیگ کے اندر بھی، نون لیگ میں بھی پی ٹی آئی کے پرانے ترجمان جو ہیں وہ شامل ہوئے تھے. تو نون لیگ نے ابھی 11 یا 17 لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ٹکٹ کی یقین دہانی نون لیگ کرا چکی ہے، ان کے ساتھ معاملات کر رہی ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جن میں سے بہت سارے نون لیگ چھوڑ کر گئے ہیں، سیاسی لوٹے بنے تھے، لیکن نون لیگ بھی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. تو ندیم افضل چند بہرحال آج پیپلز پارٹی باضابطہ طور پر ری جوائن کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں واپسی کا باضابطہ اعلان کریں گے. امید پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.